अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलमान जफर पाक यूएस मीडिया की तरफ से आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम हम लेके आते हैं। करंट अफेयर्स ये भी एक हमारा प्रोग्राम है जो हम पहले भी करते आ रहे हैं और आज भी वही होगा। करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। पिछले प्रोग्राम में भी हमने अफगानिस्तान की बात की थी, मगर अब ये आगे जाके ये देखना है कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होता है और चाइना और रशिया का भी क्या रोल होता है, खास तौर पे जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है उसका क्या रोल आगे चलेगा। तो एज यूजुअल हमारे साथ आज हमारे मेहमान जो हैं, और उनका हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि वो उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। बीबीसी नुमाइंदे के बीबीसी उर्दू लाहौर के नुमाइंदे थे अली सलमान साहब, जो अब अमेरिका में सेटल हो चुके हैं। तो उनके साथ आज गुफ्तगू करते हैं और उनसे बात करते हैं कि अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का जो है वो सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ जी ठीक, अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी जी आपकी। आपका बहुत शुक्रिया आने का। अच्छा, ये आप देखें, लास्ट पिछले दफा हमने प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था ये अमेरिकी फौज फौज जो वापस गई पाकिस्तान से, और उसके जो है उसके बाद भी थोड़ा सा जो कुछ हुआ उसके बारे में हमने बात की थी। तो अब ये कि अफगानिस्तान में जो है तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। उन्होंने अपना काबीना भी अनाउंस कर दी हुई है। तो उसमें अब ये देखना है कि पाकिस्तान, खास तौर पे जो है पाकिस्तान का जो है क्या उसके साथ जो है वो आगे चल के सिलसिला चलेगा, और पाकिस्तान जो है उसको अफगानिस्तान की हुकूमत को जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, और किस तरह से आगे जो है वो उन्होंने चलना है। तो आप इसके बारे में जरा थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर इस तरह से आगे चलेंगे और कोई सवाल जो होगा वो मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, अभी तो अफगानिस्तान के अंदर जो अबूरी हुकूमत कायम की है इस्लामी इमारात ने, वो आप यूं कह सकते हैं कि एक काबिज हुकूमत है, क्योंकि उसे अभी तक दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। इससे पहले जब तालिबान आए थे 96 के अंदर, जब थे उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त उस हुकूमत को भी सिर्फ 3 ममालिक ने तस्लीम किया था, जिनमें पाकिस्तान, इस्लामी मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब थे। तो अब की सूरत हाल ये है कि अभी तक तालिबान को दुनिया में किसी मुल्क ने भी तस्लीम नहीं किया, और जो हुकूमत बनी है इसके ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात उठ रहे हैं। जो भी आप इसे काबिज हुकूमत कह लें या जो भी कह लें, इसमें बहुत ज्यादा एतराज़ात उठ रहे हैं, और उनकी रविश से ये लग रहा है तालिबान की कि वो मामलात को सही तौर पे या तो समझ नहीं पा रहे या उनको समझना ही नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने अभी हाल ही में उनको एक तजवीज दी है, उनको कहा है कि आप इसके अंदर ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा लोगों को भी नुमाइंदगी दें। तो जब उनकी नुमाइंदगी होगी तो एक नई काबीना बनेगी, नई हुकूमत तश्कील पाएगी, उनकी आवाज भी बीच में शामिल होगी। लेकिन तालिबान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और जो सफारती ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि तालिबान ने इस बात का बुरा भी मनाया, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान मुसलसल अपनी, आप इसे कह लेंगे खारजा पॉलिसी की हमाकत है या बेवकूफ़ी है या नादानी है, कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये ढंढोरा पीटने की कोशिश कर रहा है कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान को लाने का जो सेहरा है वो पाकिस्तान के सर पे बनता है। और ये कि पाकिस्तान ने अमेरिका को वहां पे शिकस्त दी है, और उसके बाद आप देखें इमरान खान की जो CNN को इंटरव्यू है, ये मुईद यूसुफ जो है और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, इनका तकरीबन मिलता जुलता ये एक ही रद्द अमल है कि अमेरिका को कुछ नहीं पता, सब कुछ हमें पता है। और देखें, हमने उसको, अमेरिका को यहाँ पे धूल चटा दी, और अगर अमेरिका ने कोई बात करनी है तो वो हमारे जरिए ही बात करेगा, या दुनिया ने अब जो देखना है अफगानिस्तान को, वो हमारे थ्रू देखेंगे। इस बात को तालिबान अच्छा महसूस नहीं कर रहे। वो ये समझते हैं कि 20 साल की उनकी जद्दोजहद थी, मुल्क उनका तबाह बर्बाद हुआ, लोग उनके कत्ल हुए, मुश्किलात उन्होंने काटी, और अब ये पाकिस्तान खामखा, जिसे कहते हैं ना पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वो वाला हिसाब हो रहा है। तो तालिबान ने उनकी पाकिस्तान की इस बात का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के किसी ओहदेदार को, ना वजीर खारजा को, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना किसी और को तालिबान ने मुलाकात के लिए दावत दी थी। तो उसके मुकाबले में दोहा से भी उन्होंने इनवाइट किया है
چین سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، ایران سے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان سے نہیں کرنا چاہ رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں کوئی پتہ نہیں. دوسری بات یہ، سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان جو اس وقت ایک ماما بننے کی کوشش کر رہا ہے طالبان کا، تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو تحریک طالبان پاکستان ہے ٹی ٹی پی، تو اس کو روک لیں. اس کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا، طالبان نے ٹھکا سے جواب دے دیا کہ آپ جانے اور وہ جانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے آپ کو سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے، آپ جانے اور وہ جانے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 15 انہوں نے پاکستان کے جوان مار دیے ایک حملے کے اندر، اور اس کے بعد مسلسل پاکستان کے اندر یہ انسرجنسی ہے. تو طالبان کی افغانستان میں حکومت آنے سے پاکستان میں استحکام آنے کی بجائے خطرہ یہ ہے کہ عدم استحکام پیدا ہوگا، کیونکہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ بیعت ہوتی ہے افغان طالبان کے ہاتھوں پہ. ان کا امیر ان کا بھی امیر ہوتا ہے. تو جو بیعت جس نے کی ہوئی ہے تو وہ پھر وہ دو طرفہ ہوتی ہے، وہ بھی اس کو سپورٹ کریں گے اور یہ بھی اس کی بات کو مانیں گے. تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کی اس معاملے میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایک طرح سے ان کی سپورٹ حاصل ہے. اور یہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو طالبان جن کے بارے میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کا بغل بچہ ہے اور انہوں نے کیا ہے اور یہ سب کچھ کیا، تو یہ سوچیں اس بارے میں کہ کیا ہے. دوسری بات کیا ہے، جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں کیا تاثر جا رہا ہے؟ دنیا طالبان کی حکومت کو پسند نہیں کر رہی، کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، اور آپ کو پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو کوئی مس ہیپ پوری دنیا میں نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کے جا کے ڈانڈے یا اس کے جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے یا پاکستان سے نہیں نکلیں گے. اگر کچھ ایسا ہوا تو افغانستان کے ساتھ پاکستان بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. تو یہ کوئی اچھی، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی اچھی نہیں ہے. پاکستان کو یہ چاہیے کہ افغانستان کو ایک آزاد ملک کے طور پہ، ایک دوست ملک کے طور پہ اور ایک خود مختار ملک کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرے، نہ کہ یہ اس طرح ظاہر کرے کہ جیسے جی وہ ہمارا پاکستان کا کوئی طفیلی ملک افغانستان. تو یہ میرے خیال کے مطابق پاکستان کی خارجہ پالیسی اس کے بارے میں کچھ اچھی نہیں ہے. اور یہ جو بڑکے مارنے کی عادت ہے نا عمران خان کی حکومت کو، کابینہ کو، وزراء کو اور خود انہیں، یہ اپوزیشن جو ہے میاں نواز شریف کی یا مسلم لیگ نون ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہو گئی یا اور جو سیاسی جماعتیں نا، ان کو آپ ضرور بڑھ کے ماریں، لیکن آپ دنیا کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ یہ امریکہ کو بڑھ کے نہیں مار سکتے. حالت تو یہ ہے کہ ان کو اس حد تک یہ ہے کہ یہ 1 سال ہو گیا یہ منت ترلے کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہوئی امریکی پریزیڈنٹ سے. امریکی پریزیڈنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، طالبان ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو کیا آپ کی ویلیو رہ گئی؟ اور کسی نے بڑا صحیح ایک تبصرہ کیا، اس نے کہا کہ اب امریکہ یہاں سے چلا گیا، اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. جس دن اس کا آخری یہاں سے فوجی آخری شہری یہاں سے نکل گیا، اس دن کے بعد افغانستان اس وقت تک دنیا کی توجہ کا مرکز ہے جب تک وہ میڈیا پہ. جس دن امریکی میڈیا نے اس کی طرف سے آنکھیں پھیری، اس دن کے بعد لوگوں کو بھول جائے گا کوئی افغانستان. اور پھر اگر افغانستان میں کوئی حرکت ہوئی تو اب یہ دوبارہ اس طرح کی جنگ نہیں ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی. اب وہ جنگ ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر اس کی جگہ، بش کی جگہ میں ہوتا تو 10 دن کے اندر افغانستان کو میں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا. یہ اب ثابت ہو گیا کہ 20 سال آپ وہاں پہ رہ کے گوریلا جنگ نہیں لڑ سکتے، ان سے آپ نہیں جیت سکتے. ان سے جیتنے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے، یہ یہاں پہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ بات اچھی تھی کہ 10 دن کے اندر اندر اس ملک کو تباہ و برباد کر کے ملیا میٹ کر دیتے. نہ 2.3 ملین ٹریلین ڈالر لگتا، نہ زیادہ یہ جو ہے دہشت گردی ملک دنیا بھر میں فروغ پاتی، اور نہ یہ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد امریکہ کو اس طرح جانا پڑتا. تو یہ امریکی جو ہیں یہ ہر طرح کے لوگ ہیں اس کے اندر. یہ کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر ایٹم بم مارے تھے. تو جب یہ غصے میں آئیں یا کچھ اس طرح کی بات ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دل میں کوئی رحم آئے گا. رحم والے لوگ بھی ہیں اور ایسے بے رحم اور ظالم لوگ بھی ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اور جب یہ اس طرح کا کام ہوا
تو افغانستان اور پاکستان یہ ساتھ ساتھ ہی جائیں گے. تو اس وقت یہ سمجھیں کہ کوئی اچھی صورتحال میں نہیں دیکھتا کہ کچھ اچھی ہے. اس کی بجائے اگر یہ ہوتا کہ وہاں پہ کوئی ایک مشترکہ حکومت ہوتی جس کے اندر تمام لوگ شامل ہوتے، جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی، وہ زیادہ بہتر تھی. اسی طرح ایک بات کسی نے کی، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے یا جو بھی ہے، کہ اگر اشرف غنی کی ہی حکومت رہتی تو کم از کم یہ جو $9.4 بلین امریکہ نے ان کے روک لیے اور جو ان کو امداد دینا بند کر دی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ان کی امریکہ کی دلچسپی یہاں باقی رہ جاتی کہ ہم نے 20 سال لگائے ہیں تو چلو ہم اس سسٹم کو آگے چلا دیتے. لیکن جب وہ ایک دم فلیٹ ہو گیا تو جو بےزتی ہونی تھی وہ ہو گئی، جو انہوں نے نقصان اٹھانا تھا اٹھا لیا. تو اب بہت مشکل ہے کہ وہ اب دوبارہ یہاں پہ اپنے ڈالر یہاں پہ امریکی ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ یہاں پہ لگائیں گے. اب تو ان کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں ہے نا. یہ کہ جب سے کووڈ شروع ہوا ہے یہاں پہ ویسے مسائل بہت امریکہ میں ہو گئے ہیں، تو اب تو پیسے کا چکر بھی اتنا رہا نہیں ہے نا اصل میں. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے واپس بلایا. اور دوسری بات یہ کہ گوریلا جنگ کی آپ بات کر رہے تھے، تو گوریلا جنگ تو یہ لڑ نہیں سکتے، پہاڑوں میں جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے. یہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اوپر سے بم مار سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اگر آپ نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ اس نے کہا تھا کہ 10 دن میں جو ہے صفحہ ہستی سے افغانستان کو مٹا دوں گا، تو اگر افغانستان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے یا مٹا دیتے تو اس میں پاکستان بھی لپیٹا جانا تھا. ہاں جی، تباہی و بربادی ہونی تھی پاکستان میں بھی. آپ دیکھیں کہ افغانستان سے زیادہ جو وہاں سے جو بھی مطلب جنہوں نے 9/11 کیا وہ افغانی تو تھے ہی نہیں، سعودی تھے، وہ تو سعودی تھے. اور دوسرا ان کی جو ٹیکنالوجی تھی، جو معاملات تھے، وہ بھی افغانی نہیں دے سکتے. وہ ٹیکنالوجی وہ معاملات وہ کہیں اور تھے. اور جو اسامہ بن لادن پکڑا گیا وہ پاکستان سے پکڑا گیا. بالکل. تو یہ تو ایسے جھکاؤ دے کے وہ نکل گئے پاکستان سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایسے ہی. اور ان کو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے نہ پاکستان سے تو اب بالکل کوئی دلچسپی رہی نہیں ہے. جس دن ان کا آخری بندہ بھی یہاں سے نکل گیا، ان کے پاکستان کی کوئی ان کے لیے اہمیت نہیں ہے. ان کے لیے پھر نئی اہمیت جو ہے وہ بڑے پلیئر جو یہاں کے ہیں، وہ چین ہے، وہ انڈیا ہے، وہ رشیا ہے، روس ہے. تو یہ پھر ان کی طرف توجہ کریں گے. اور ان کا نیا جو اسٹریٹجک پارٹنر جو سمجھ آتی ہے، جس کی طرف جو بائیڈن توجہ بھی دے رہے ہیں، وہ انڈیا ہے. جو بائیڈن اور نریندر مودی ہے یا جو بھی کوئی نیا آئے گا، یہ ان کے ساتھ اب زیادہ چلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ افغانستان کے اندر اب ان کی دلچسپی کوئی نہیں. جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے مطلب اس طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ جیسے مطلب ہے کہ وہ ایک ان کا اپنا جو ہے وہ بغل بچہ بلکہ یہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں اس طرح سے لگتا ہے یہ ہے کہ وہ ایک 5واں صوبہ پاکستان کا ہوتا ہے، بنا لیا گیا ہے. یہ کہ اس حکومت کا جو ہے پاکستان کی حکومت کا خارجہ پالیسی تو شروع سے بہت خراب رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. جہاں بھی کہیں بھی گئے ہیں، کسی کنٹری میں گئے ہیں، دورے وغیرہ کیے ہیں، کوئی وہاں سے ایسا کوئی انہیں گھاس نہیں ڈالی گئی، مطلب ہے کہ خاص طور پہ. اور یہ میرا خیال ہے کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ جب پریزیڈنٹ بنتا ہے تو اس کے بعد اس نے پاکستان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ وغیرہ کو کال نہ کی ہو. مجھے ایسا یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہو، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور یہ بہت ہی غلط ہے پاکستان کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کس نگاہ سے اب دیکھ رہا ہے. دیکھیں یہ بات ایک تو پہلے ہی یہ جو امریکی میڈیا ہے اس کے اندر یہ بات بار بار تواتر سے آ رہی ہے کہ جو افغانستان کے اندر امریکہ کے ساتھ جو حال ہوا ہے اس کی وجہ ایک پاکستان کی دوغلی پالیسی تھی. اس کے دو منہ تھے، اور یہ کہ پاکستان ان کو دھوکہ دیتا رہا، اور یہ پہلی ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال رہے تھے. اور اب اوپر سے یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بھی اب یہ راگ الاپنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہاں جی یہ تو ہم نے ہی کیا تھا، یہ ہم ہی تھی، جی امریکہ کو تو سمجھ نہیں آئی، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا. اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر. مجھے نہیں لگتا اس بات میں کوئی خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان نے کچھ کرنا تھا تو یہ 20 سال کی جو جنگ گئی ہے اس کو کہیں پہلے ختم کروا دیں. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا اب امریکہ کے ساتھ
جو تعلقات ہوں گے وہ اب ایک بٹر سچویشن پہ چلے جائیں گے کچھ عرصے کے بعد. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ چلے گئے تھے افغانستان کو چھوڑ کے روس کی شکست کے بعد، سوویت یونین کی شکست کے بعد جب یہ امریکی یہاں سے واپس چلے گئے تھے، تو اس کے بعد ان کا رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ پاکستان کی امداد روک لی گئی، سینکشنز لگا دی گئی، اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے ان کے اوپر وہ قانون آئے اور سینکشنز آئیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے. اور کیا ہوا؟ اور یہ ہوا کہ پاکستان نے F-16 کا ایک سودا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، F-16 پتہ نہیں 200 تھے کہ کتنے تھے، اس کی انہوں نے پیمنٹ کی ہوئی تھی. تو وہ جو پیمنٹ تھی وہ امریکہ نے اس کے عوض پاکستان کو ایک کوئی ترمیم آئی اور انہوں نے F-16 دینے سے انکار کر دیا. یہ پھر ان کے پریسلر ترمیم تھی، تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. یہ پھر منت ترلے کرتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ جی آپ کم از کم ہمارے پیسے واپس کر دیں. تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ نہ F-16 دے رہے تھے نہ پیسے دے رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا جی اچھا اگر آپ نے پیسے لینے ہیں تو آپ ہم سے گندم اور سویا بین لے لیں. مطلب F-16 کے لیے جو پیسے دیے اس سے آپ گندم اور سویا بین لے لیں، اور جو F-16 کھڑے تھے وہاں پہ ان کے بھی پیسے چارج کر رہے تھے وہ. اور پھر کو کہا جی آپ گندم اور سویا بین لے لیں، اور پھر جب انہوں نے کہا اچھا چلیں جناب ہمیں گندم اور سویا بین ہی دے دیں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر یہ جس کو پاکستان تک پہنچانے کا جو ٹیرف ہے وہ بھی ہمارا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنے جو نارمل ریٹس ہے اس پہ منگا لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم ہی بھجوائیں گے اور اس ریٹ پہ. تو یہ تو امریکہ کا رویہ ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ جو 9/11 ہو گیا تو پھر ان کو ضرورت پڑی ایک ایسے ملک کی کہ جس پہ بیٹھ کے وہ ایک دوسرے ہمسایہ ملک کے اوپر حملہ کر سکیں، تو پھر ان کی تھوڑی سی کوئی اہمیت بن گئی تھی. اور اب جب یہ چلے جائیں گے اور ساتھ اس بات کے جائیں گے کہ ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے اس کا ایک بہت بڑی وجہ پاکستان بھی ہے، تو پھر وہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوگا اس کا ذرا تھوڑا سا ہمیں ابھی سے سوچ لینا چاہیے. اتنا زیادہ خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہا 5واں صوبہ، تو بھائی یہ جو 5واں صوبہ ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، مطلب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہ 5واں صوبہ بنا لیا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ 5واں صوبہ یہ پنجاب ہے. یہ پھر اگلا قبضہ پھر انہی کا ہی ہوگا. پھر آپ طالبان حکومت کے لیے تیار ہو جائیں. یہ پہلے بھی اٹک تک آ گئے تھے یہ طالبان جو ہیں، تو یہ اب اٹک سے اب اسلام آباد آنا کون سی قوم ان کے لیے بڑی بات ہوگی. پھر وہ ایسی صورتحال میں جب ہمارے ماشاءاللہ سے لوگ بھی اور دانشور بھی ایسے ہیں جو ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں طالبان کو اور ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، تو پھر اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ وہ بھی آ جائے گا. تو آپ اس کے لیے بھی پھر ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. اور ہو سکتا ہے، مطلب ایک بات ہے کہ جب یہ افغانستان کے طالبان نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے یہ ٹی ٹی پی ان کا ہراول دستہ بن جائے. تو یہ اس پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال کے مطابق ہمیں بہت زیادہ پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اپنی خارجہ پالیسی بنانی چاہیے، اور افغانستان کو اور طالبان حکومت کو ایک علیحدہ اور خود مختار ملک کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اور اپنے مفاد کا پہلے خیال رکھنا چاہیے، پاکستانیوں کا خیال پہلے رکھنا چاہیے. بالکل. اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ اب دیکھیں نا افغانستان میں طالبان آ گئے، قبضہ کیا یا امریکہ نے انہیں دے دیا، اس طرح کی ایگریمنٹ ہوا تھا نا امریکہ کے ساتھ، وہ اپنا جو ہے وہ قبضہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ کہ طالبان کو 20 سال کے بعد پلیٹ میں رکھ کے افغانستان جو ہے وہ واپس دے دیا انہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہاں پہ آئیسس بھی ہیں، تو طالبان بھی ہیں، تو کیا یہ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ حالات کبھی سنبھلیں گے اس طرح. حالات تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، حالات تو وہاں پہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ طالبان جتنے وہاں پہ اس 20 سال کے اندر کوئی یونیورسٹیز بنی تھی، کوئی کالج، کوئی اسکول بنے تھے، وہاں سے جو لوگ پڑھ لکھ کر آئے تھے وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ طالبان نہیں ہے، اور دوسرا طالبان ان کو پسند نہیں کرتے. تو اب طالبان نے وہاں پہ حکومت تو قائم کر لی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت چلانے، ان کو تو جنگ کرنی آتی ہے، ان کو تو حکومت چلانی آتی نہیں. سب سے بڑی ان کی بات یہ ہے کہ ان کو تو اپنی کابینہ نہیں بنانی آئی.
کہ وہ کابینہ ہی بنا لیتے. دوسری بات یہ کہ جو ملک کا ایک اہم ترین جو شعبہ ہے مالیات کا، اس کے اوپر انہوں نے ایک ایسا آدمی لگا دیا جس کو مالیات کی الف بے بھی نہیں پتا ہے. جو بینک کا جو ان کا سینٹرل بینک ہے یا ریزرو بینک ہے، اس کا جو سربراہ بنا دیا اسے تو الف بے نہیں پتا. وہ تو ایک انتہائی پڑھا لکھا اور اس معاملے کے اندر ایک ماہر انسان کو لگایا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو لگا دیا. تو نہ ان کے پاس بینک چلانے کے لیے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس مالیاتی نظام چلانے کے لیے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس جو ان کے یہ جو محکمہ تعلیم ہے، محکمہ صحت ہے، نہ ان کو چلانے کے لیے ہے، نہ کسی اور محکمہ کو چلانے کے لیے، نہ ان کے پاس پیسے. بہت تھوڑی تعداد میں چند محکموں کے لوگوں کو انہوں نے تنخواہیں دی ہیں، باقی سب کسی کی تنخواہ نہیں دی، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کی نوکری ہے یا نہیں ہے. لوگ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. تو اس طرح کیسے چلے گا معاملہ؟ لین دین ہونا، لوگوں نے چیزیں دن بدن مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہیں. پیسے آپ کے پاس کسی کے پاس ہے نہیں، اور نہ کسی کو اس بات کی کوئی سمجھ ہے، اور نہ کوئی اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہا ہے. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس معاملات کو چلا سکتے ہیں، وہ یا تو فوقد ہیں، یا وہ طالبان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، یا طالبان اور ان کے درمیان ایک عدم اعتماد کی ایک صورتحال ہے. تو یہ میرے خیال کے مطابق کوئی اچھی صورتحال وہاں پہ نہیں ہے. اور دوسرا جو یہ ہے آئی ایس آئی ایس اور داعش، تو یہ بھی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شدت پسند لوگ ہیں. یہ کوئی پرماننٹ آرمی تو ہے نہیں. یہ تو جس کا دل کرتا ہے وہ بندوق اٹھا کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سوچ لیتا ہے میں نے ادھر جانا ہے، کہ میں نے اس گروپ میں جانا ہے، کہ میں نے اس گروپ میں جانا ہے. تو یہ طالبان، داعش، آئی ایس آئی، یہ جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے وہ کسی بھی گروپ میں چلا جائے گا. تو جب یہ طالبان ناکام ہوں گے، یا طالبان کے اندر کے لوگ ان کو ان کی مرضی کے مطابق جو وہ سوچ رہے تھے کہ ان کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا وہ نہیں ملا، وہ جائیں گے ادھر سے ادھر جائیں گے. تو یہ میرے خیال کے مطابق کوئی اچھی صورتحال وہاں پہ نہیں. مال غنیمت تو کچھ بھی نہیں ملا نا. اب تو ان کے پاس میرا پیسہ بھی نہیں ہے. مطلب سیلریز وغیرہ کہاں سے پے کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ تو اب تو مسئلہ بہت بڑا مسئلہ، مسائل میں گر گئے ہیں ویسے. ہاں ایک جی، دم مسائل کا سامنا ایک بہت. دم قبضہ کر کے جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل میں گھر. لیکن ابھی تو شروع ہوا نا، ابھی تو آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں جی، اب وہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اب پوری دنیا کی نگاہیں ان کے اوپر اب کڑی ہوئی ہیں. ان کی ایک ایک حرکت کو جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو وہ اب ان کے لیے ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا. اور اگر آپ کو حکومت دنیا اگر آپ کو تسلیم نہیں کرتی تو آپ کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں. آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں، آپ کے ادویات، آپ کے لوگوں کی ایجوکیشن، اور یہ سب کچھ معاملات جو ہیں، یہ لوگ پھر بیزار ہونا شروع ہو جائیں گے. وہاں کے افغانستان کے لوگ، ان کو تو پھر وہی اچھا ہے جہاں سے ڈالر آ رہے تھے، اور وہ اشرف غنی تھا وہ خود بھی لوٹ لاٹ رہا تھا، تو چلو کچھ آ ہی رہا تھا. یہ تو نہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ امن و امان کا بھی ان کو ڈیل نہیں کرنا آتا. پولیس احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، یہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، اور خواتین مظاہرہ کرتی ہیں، یہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ احتجاجی مظاہرے کو کس طریقے سے نمٹنا ہے. امن و امان کا یہ آج بھی وہاں پہ سڑکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر لوگوں کو مارتے ہیں اور ان کو سزائیں دیتے ہیں کھلے عام. تو ان کو یہ سسٹم بھی نہیں چلانے آ رہے کچھ بھی. تو کوئی اچھی وہاں پہ کوئی صورتحال فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. اور یہ کوئی پرانا دور تو ہے نہیں کہ جہاں جب تلواروں سے اور نیزوں سے جنگیں ہوتی تھی اور کوئی اسٹرکچر نہیں ہوتا تھا جس کو چلانا ہوتا تھا. آپ تو ایک جدید دنیا کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور اپنے لوگوں کو دنیا کے برابر لانے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایک ماہرین کی ضرورت ہے، آپ کو بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہے، آپ کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس صرف جنگجو ہیں جو صرف جنہیں بندوق چلانی آتی ہے اور لوگوں کو مارنا آتا ہے. مدرسوں سے جو پڑھے ہوئے ہیں، ہم مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں. اب یہ ہے جی، عورتوں کا کتنا ان کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ عورتوں کے معاملے کے اندر کچھ دیکھیں تو انہوں نے وہ منسٹری بند کر دی. یہاں سے خواتین کی منسٹری بند کر کے کوئی اور منسٹری کھول دی. نیا حکم جو تازہ ترین جاری ہوا ہے کہ تمام مرد ٹیچر اور طلبہ اسکولوں میں چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذکر نہیں ہے عورتوں کا اور فیمیل اسٹوڈنٹس کا. تو مرد اساتذہ اور مرد اسٹوڈنٹ چلے جائیں. تو آپ پھر ایک دفعہ واپس لے کے جا رہے ہیں افغانستان کو تاریخ دور کے اندر. یہ تو کرنا ہی ہے انہوں نے نا. اب یہ دیکھیں نا، وہ کام تو شروع ہو گیا ہوا نا. پچھلے ہفتے میں ایک پڑھ رہا تھا نیوز میں، اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ افغانستان کا ایک پاپ سنگر جو ہے اسے گھر میں جا کے تو مار دیا اسے.
ہاں جی، ایک سنگر کو مار دیا، ایک مزاحیہ اداکار کو مار دیا انہوں نے. تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ. کوئی اچھی مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ اچھی صورتحال ہے. بہرحال یہ ایک تاریخی جنگ تھی جس میں امریکہ کو بھی شکست ہوئی، افغانستان کو بھی شکست ہوئی. پہلے دور میں جو جنگ ہوتی تھی وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے ہوتی تھی. یہ ایک ایسی واحد جنگ ہے جس میں جس نے حملہ کیا وہ مال غنیمت لوٹنے کے بجائے مال غنیمت دے کے چلا گیا. ٹھیک ہے، لے کے چلا گیا ساتھ. ہاں، دے کے چلا گیا. پہلے تو ہوتا تھا کہ لوٹ کے ملک سے لے جاتے تھے لوگ جو حملہ آور آتے تھے. یہ ایک ایسی جنگ ہوئی ہے کہ جس نے حملہ کیا وہ ان کو اپنی چیزیں لٹا کے تو نکل گیا. یہ یہ بھی اچھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ کوئی جلد بازی بات تھی. یہ مطلب ہے کہ 20 سال کا بڑا عرصہ ہوتا ہے. اگر انہوں نے اپنی چیزیں واپس لانی ہوتی تو لا سکتے تھے. ہاں، لا سکتے تھے. ہاں. لیکن بس یہ ایسے بھاگے ہیں وہاں سے کہ یہ تو سمجھ نہیں ہے کہ ایک دم ہوا کیا 20 سال کے بعد. 20 سال کے بس یہی ہوا. ان کو سمجھ آئی کہ بھائی بہت پیسے لگ رہے ہیں، نکلو اب یہاں سے. ملنا پیسے بہت لگے ہیں، اتنے لوگ مر گئے. مطلب کہ صرف پیسہ 2400 کے قریب تو مرے ہیں ان کے فوجی، ہلاک ہوئے ہیں. آفیشیل فگر جو ہے آفیشیل فگر ہے. اور 50,000 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر معذور ہوئے. تو ان میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آفیشیل فگر تو ایسی ہوتی ہے نا. ہاں جی، جیسے عراق میں وار جب انہوں نے کی تھی تو آفیشیل فگر بہت کم تھی اور پتہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ کہیں زیادہ جو ہے وہ زیادہ فگرز ہیں، ڈیتھ جو ہوئی ہیں بہت زیادہ تھی. تو یہ اب میرا خیال ہے کہ امریکیوں کو یہ سبق حاصل ہوا ہے اس معاملے کے اندر. اور لیکن یہ ہے کہ اب اگر یہاں سے دوبارہ کوئی حملہ ہوا یا کچھ اس طرح کی معاملہ ہوا تو اب کوئی اچھی صورتحال نہیں. اب تو پھر وہی ہے نا کہ پھر تو انہوں نے بالکل ختم ہی کر دینا نا کام. اور وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں. امریکہ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہی پرابلم ہے. یہ جو ہے نا یہ بہت طالبان کو امید ہے کہ مطلب کہ بہت کچھ آگے چل کے مطلب کہ کوئی شو کریں اپنے آپ کو کہ وہ مختلف قسم کے طالبان ہیں یا جو بھی ہے، تو تاکہ ایک ایجوکیٹڈ اپنے آپ کو شو کریں جس میں کہ مطلب کوئی ایسی پرابلم نہ ہو. مطلب خواتین کے ساتھ کوئی ایسا نہ ہو کہ مطلب اسکول نہیں جانا، کالج نہیں جانا، یونیورسٹی میں جانا، جاب نہیں کرنی یا ایسا کچھ ہونا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اب یہ دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے. یہ کوئی ہزاروں سال پہلے والی باتیں نہیں رہی. جی. اب اس کے مطابق دیکھیں خواتین جو ہیں وہ آدھا حصہ ہے کسی بھی ملک کا. 50% آپ آبادی کو آپ نے ملک کی ترقی سے نکال کے پیچھے کر دیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ قوم کی ماں بھی ہوتی ہیں. انہی بچیوں نے ماں بننا ہے اور بچوں کو پالنا. تو آپ جب عورتوں کو آپ جہالت کے اندھیرے میں ڈبو دیں گے تو وہ آگے آپ کو جو نسل ملے گی وہ بھی جاہل ہی ملے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. ایک جاہل ماں اپنے بچے کو کتنا اچھی تربیت دے سکتی ہے، اس کے مقابلے میں اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو وہ کتنی اچھی تربیت کرے گی. تو یہ تو ایک ملک کو ایک تاریکی میں ڈبونے والی بات ہے. جو بھی ان کی سوچ ہے صحیح ہے یا غلط ہے وہ جانے، ان کا ملک جانے. بالکل. ہمیں تو صرف مطلب یہ ہے نا کہ بس پاکستان کے لیے ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان کوئی پہنچے وجہ سے بھی. ہاں جی. اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بری خبر نہیں آئے گی. امید تو یہی کی جا سکتی ہے، دعا بھی کیونکہ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے اس سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا اسلامی شدت پسند گروپ ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، ان کے حوصلے بڑھے. اور ان کو یہ نظر آیا کہ ایک سپر پاور کو شکست دی جا سکتی ہے. تو ان کی بہت سی امیدیں وابستہ ہوئی ہیں، ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں. تو اب اس زمانے میں جب یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا تب 9/11 جیسا واقعہ ہو گیا. تو اب جب کہ آپ نے ایک حکومت جن کو آپ 20 سال تک ٹیررسٹ کہہ کے آپ جنگ کرتے رہے، انہی نام نہاد جنہیں آپ کہہ رہے ہیں سو کال ٹیررسٹ، اگر آپ امریکہ کی بات کو یا ویسٹ کی بات کو مان لیں تو انہی کے آپ حکومت حوالے کر کے چلے گئے. اس کے بعد اب آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم رہے گا، تو میرا خیال ہے یہ خام خیالی ہے. مشکل ہو گیا. حالات اور مشکل ہو گئے.
مشکل ہو جائے گا. صحیح بات. اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جبکہ مڈل ایسٹ میں بھی جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ بھی کوئی مستحکم حکومت نہیں ہے جو لوگوں کو اور یا دہشت گردوں کو یا ٹیررسٹ گروپوں کو یا انتہا پسندوں کو کنٹرول کر پائے. تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے پاکٹس بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ قبضے ہوئے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں جن کے انہوں نے اپنے قانون بنائے اور اپنے حساب سے چل رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کچھ مجھے نہیں لگتا کہ جو عالمی امن ہے وہ زیادہ دیر تک برقرار رہے گا. خاص طور پہ مطلب اور بھی کافی زیادہ چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں نا، کووڈ کا بھی ہو گیا پوری دنیا میں یہ وہ، تو اس کی وجہ سے بھی کافی جو ہے نا وہ لوگوں میں اور ملکوں میں بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا اسے کہ مطلب بہت عجیب سی سچویشن جو ہے وہ مطلب کہ اس کا سامنا ہے. اب مطلب ہے کہ دیکھیں نا مطلب ایک پورے ملک پورے دنیا کی اکانومی کہاں چلی گئی ہے، ہر چیز ہر جگہ پہ مہنگی ہو رہی ہے. مطلب لوگوں کا ظاہر ہے پھر مشکل ہو جائے گا نا لوگوں کے لیے رہنا. ہاں جی، بیزاری سی بھی ہے اور لوگ اپنی تکلیف میں بھی ہیں، اور ملک جو ہیں وہ اس جو کرائسس ہے اس سے بھی نمٹ رہے ہیں، اور پھر نئے ان کے لیے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، چائنا کی صورت میں، رشیا کی صورت میں، اور انڈیا جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کا یہ ہے افریقہ، وہاں پہ ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے. تو یہ سارے معاملات تو آگے کی جانب اس جانب جا رہے ہیں جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ سکون کا سانس دنیا لے پائے گی. ملکوں میں مطلب ایسی سچویشن میں تو ملکوں میں خانہ جنگی کے خطرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا، خانہ جنگی، آپس میں لڑائی جھگڑے، سیول وار وغیرہ جو ہے سیول وار بھی ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے ملک کے ساتھ کسی بات کے اوپر تصادم شروع ہو گیا. کیونکہ بہت سارے حکمران ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب یہ حالات خراب ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جنگ چھیڑ دو. بالکل. تو جسے آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹالرنس لیول بھی دنیا میں وہ کم ہوا ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ تو مطلب سینئر جرنلسٹ ہیں، تو آپ سے تو مطلب ہے کہ ہم بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں ہر چیز میں. تو بہت اچھی آپ ڈسکشن ہر ٹاپک پہ آپ کرتے ہیں، آپ کو بہت علم ہے اس چیز کا. بہت بہت آپ کا شکریہ. تو آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی ان قریب. تو ناظرین، یہ افغانستان کے بارے میں ٹاپک تھا، اور اگلا پروگرام جو ہے وہ آپ کو ہم دوسرے ٹاپک پہ لے کے جائیں گے جو افغانستان سے ہٹ کے ہوگا. تو افغانستان کے بارے میں بات کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوگی تو اس کے حساب سے ہم چلیں گے. تو اب سلمان ظفر کو پاک شیئرز میڈیا سے اجازت دیں. اپنا سب کا خیال رکھیں، پروگرام کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اپنا سب کا بہت خیال رکھیں. حافظ.